अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान। नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से माह मुबारक रमज़ान अपनी रहमतों, बरकतों और सआदतों के साथ इख्तिताम को पहुँचा और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम पयामे रमज़ान भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने उन उलमाए इकराम को मदऊ किया है कि जो पयामे रमज़ान में हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने, और उनके साथ आज हमने अपनी टीम को भी प्रोग्राम में मदऊ किया है कि जो ऑफ़ कैमरा प्रोग्राम पयामे रमज़ान के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे। और अब मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगा उलमाए इकराम का। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा ग़ुलाम अब्बास साजिद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा काशिद हसनैन साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा असद अब्बास गफ़ारी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे टीम मेंबर आगा फैसल रज़ा आब्दी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे टीम मेंबर आगा कासिम अली रोहानी साहब। आप तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा आगा साहब आपसे कि आगा साहब हमारी टीम को आप क्या नसीहत करेंगे, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बार फिर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी इस प्रोग्राम पयाम रमज़ान में लब कुशाई करने का मौका दिया, चूँकि जैसा कि आपने फरमाया कि ये आपका इस माह मुबारक रमज़ान और पयाम रमज़ान के हवाले से आखिरी और इख्तितामी प्रोग्राम है, तो मैं आपको और आपकी टीम को शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआगो हूँ खालिक कायनात आप और आपकी टीम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, और आपका ये चैनल और आपके चैनल के थ्रू हमेशा उलूम व मारिफ़ इस्लामी हमेशा नशर होते रहें इंशाअल्लाह। और आपने सवाल किया कि हमारी टीम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, तो शाह साहब मैं सबसे पहले मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान की रोशनी में कि मौला फरमाते हैं कि अपनी आखिरी उस वसीयत में कि उसीकुम बितक़वल्लाहि व नज़्म अम्रिकुम, कि मैं तुम्हें तक़वा इलाही इख्तियार करने और अपने उमूर में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की वसीयत करता हूँ। तो कोई भी दुनिया का काम जब तक उसको नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन के साथ न किया जाए वो देर पा नहीं होता। लिहाजा सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा आपके थ्रू और आपकी टीम को ये पैगाम की सूरत में कि अपने इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म जितना ज़्यादा हो सके मुनज़्ज़म करें, और माशाल्लाह पहले से बहुत मुनज़्ज़म है, मज़ीद हर काम में बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश होती है, और इंशाअल्लाह आप यकीनन इसमें उलमा और बुज़ुर्गान की रहनुमाई में अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले आएंगे। और दूसरी बात यह है कि दुनिया का कोई भी काम हो, बिलखुसूस इबादात के जो मामला काम हैं, उन इबादात में सबसे अव्वलीन और जो तरजीह रखती है जो चीज़ वो है खुशनुदी परवरदिगार और खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई भी काम हो अगर उसको आप अपनी ज़ाती शोहरत के लिए करेंगे या जहो जलाल के लिए करेंगे या दुनिया के किसी और लालच में आकर करेंगे, तो शायद वो दुनिया की हद तक तो रह जाए लेकिन आखिरत में फिर उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। लिहाजा अगर आप ये काम कर रहे हैं तो यकीनन आपका नज़रिया बहुत अच्छा है और अच्छा होगा, और आप खुशनुदी खुदा को मद्देनज़र रखेंगे। और बहर मैं अपनी तरफ से अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए कह रहा हूँ कि आप इसको हमको खुशनुदी खुदा, खुशनुदी रसूल और मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए ये काम करें, और नज़रिया यही होना चाहिए कि इस प्रोग्राम के वसातत से उलूम व मारिफ़ आले मोहम्मद लोगों तक पहुँचे और लोगों की हिदायत और निजात का ज़रिया बने।
تو یقیناً یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور یقیناً اس کا اجر خداوند عالم کے بارگاہ میں اور محمد وال محمد کے طفیل ہمیں یقیناً اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اور خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا مولا یہاں پہ انسان کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں زندہ کرنے سے مراد ہے کہ اگر آپ کسی بھٹکے ہوئے انسان کو جو راہ رحمان سے بھٹک کے راہ شیطان کی طرف لگ گیا ہو اور چل پڑا ہو، اگر آپ اس کو سمجھا بجھا کر راہ رحمان کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس ایک بندے کو کہ جس کو آپ نے ہدایت کے راستے پہ لگایا ہے، گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو راہ ہدایت پہ لگا دیا، گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے۔ تو آپ کے اس پروگرام سے اگر کوئی ایک بندہ بھی جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہو، اگر اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اگر وہ اپنے واجبات ادا کرنے میں بہتر طریقے سے انجام دینے لگ جاتا ہے، یا کسی غلط وہ روش پہ چل چکا تھا تو اگر وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے تو یقیناً یہ ہماری اور آپ کی نجات کا بہترین ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی اور آپ کی ٹیم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، سوال تو نہیں ہے، بس ایک عرض ہے کہ آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ونستعین بہ، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ دیکھیں جی، میں اپنی بات کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماہ مبارک میں ضیافت خدا کی طرف بلایا گیا ہے انسانوں کو، ہر انسان کو ضیافت خدا کی طرف بلایا گیا ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت طلب ہے یہ بات کہ ضیافت خدا کی طرف بلایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا یہ جو سحر و افطار ہو رہا ہے ماہ مبارک میں، سحر و افطار ہوتا ہے، یہ مراد ہے کہ ضیافت خدا کی طرف بلایا گیا کہ کھانے پینے میں ذرا بہتری آ جائے گی، یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ تو عرض کروں گا کہ یہاں پر جو ضیافت خدا کی طرف بلایا گیا ہے، یہاں پر جو دسترخوان اور سفرے سے مراد ہے وہ سفرے آسمانی مراد ہے، کہ جو رحمت کا دسترخوان ہے، جو مغفرت کا دسترخوان ہے۔ ماہ مبارک میں رحمت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، مغفرت خدا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور خدا کی ضیافت میں کی طرف بلایا گیا ہے، یعنی اس مغفرت اور رحمت کے جو دسترخوان ہے اس سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی اپنی دنیا کی ہی لے لیں، بڑی ذات ہو، ایک بڑی شخصیت ہو، اس کی ضیافت میں جب کسی انسان کو بلایا جاتا ہے یا کچھ انسان شرکت کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے تحائف بھی ملتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انشاءاللہ خدا کی ضیافت میں جب بلایا گیا ہے ماہ مبارک میں، تو ہر انسان کو تحائف ملے ہوں گے، مغفرت کے تحائف، رحمت کے تحائف ملے ہوں گے۔ اگر کوئی کسی کی دل کی آنکھیں بیدار ہیں تو یقیناً اس نے محسوس کیا ہوگا کہ ماہ مبارک سے پہلے اور ماہ مبارک کے 30 دن یا 29 دن گزرنے کے بعد کیفیت میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو کہا گیا ہے ضیافت خدا کی طرف بلایا گیا، اور پھر خداوند متعال کی طرف سے انعام ہوتا ہے مغفرت اور رحمت کی صورت میں۔ اب یہاں پر جو چیز میں کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے ناظرین کو، وہ یہ کہ ماہ مبارک میں جو رحمت خدا کا نزول ہوتا رہا اور خدا کی طرف سے مغفرت شامل حال ہوئی، اور انسان کی روح اپنی جس مرتبے میں تھی اس سے اوپر آئی اور بلندیوں کی طرف اس نے سفر کیا۔ ماہ مبارک گزرنے کے بعد تھوڑی سی کوشش رکھنی ہے کہ اس چیز کو ضائع نہیں کر دینا۔ بس کوئی لمبی چوڑی عبادات کی ضرورت نہیں ہے، عبادات ہوں تو بہت اچھا، نور علی نور ہے، عبادات ہوں، دعائیں ہوں، مختلف اس طرح کی چیزیں ہوں، بہت اچھا ہے،
لیکن اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا کرے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا رہے، تاکہ یہ جو نورانیت ماہ مبارک میں حاصل ہوئی ہے اس کی حفاظت کی جا سکے، یہ جو روحانیت ماہ مبارک میں ملی ہے اس کی حفاظت کی جا سکے، اور اس چیز کو خود وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے گا، اس کی زندگی میں خوشگواری آئے گی، زندگی میں اس کو اطمینان حاصل ہوگا، اپنے تمام معاملات میں اور امور میں اس کو محسوس ہوگا کہ ایک بہتری آئی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کے اس پروگرام کو ترقی دے اور ایک نشر علوم آل محمد کا بہترین ذریعہ قرار دے۔ ماشاءاللہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے تیسرے ممبر جو ہیں ہماری ٹیم کے، وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، تو میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سید مہدی عباس نقوی صاحب۔ شاہ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پیام رمضان میں جو خدمات سر انجام دی اس کا بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس پروگرام کے جو مین کردار ہیں کہ جو ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان بھی بنے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پورا پروگرام جو آرگنائز کیا ہے یہ انہوں نے کیا، اور ان کا مین کردار ہے وہ ہے جی حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا اسد عباس غفاری صاحب۔ السلام علیکم عارف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں اپنا بہت ہی کردار نبھایا، اور اس کے ساتھ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ خداوند متعال کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اور اس کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار اسی طرح ہمیں توفیق مسلسل عطا فرمائے تاکہ ہم اسی طرح مزید پروگرام کرتے رہیں اور معارف اسلامی کو نشر کرتے رہیں۔ تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی جانب۔ تو ماہ مبارک رمضان ہم سے وداع ہوا چاہتا ہے، جس طرح ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنے والوں کی 3 صورتیں ہیں، اسی طرح ماہ مبارک رمضان کا وداع کرنے والوں کی بھی 3 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کا عاشقانہ و مشتاقانہ استقبال کیا اور اس میں ضیافت الہی سے فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ماہ مبارک رمضان کا احترام کیا اور کبھی ماہ مبارک رمضان کے احترام کو ترک کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ماہ مبارک رمضان آیا نہ آیا دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح ماہ مبارک رمضان کو وداع کرنے والوں کی بھی یہی صورتیں ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کے وداع ہونے سے حسرت میں ہیں کہ کاش ماہ مبارک رمضان کچھ اور دن ہمارے درمیان رہتا اور ہم اس کی ساعتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے درمیانی سے کیفیت ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ماہ رمضان آیا یا چلا گیا دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو توبہ اور خوشخبری ہے ان اشخاص کے لیے کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں پروردگار کے دسترخوان رحمت سے استفادہ کیا اور اپنی بخشش کا سامان کیا۔ تو اسی کے ساتھ میں ان دعائیں فکرات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ماہ مبارک رمضان کے وداع کا جو طریقہ بتلایا اور جو دعا بتلائی وہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ماہ مبارک رمضان کا وداع کرو تو اس طرح کرو کہ پروردگار تو اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے، اور آئندہ بھی ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو لے کر آئے، اور اگر یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان ہے
تو پھر پروردگار ہمیں اس کی رحمتوں سے مستفیض فرمائے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح دعا کرو گے تو پھر ہر 2 صورت میں تم اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ حاصل کرو گے۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے، بلکہ آئندہ بھی ہمیں ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، ساعتوں، لمحات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان ہے تو پھر اس کی رحمتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ آغا صاحب آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور میں تمام علماء اکرام کا اور اپنی ٹیم کا آخر پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اور اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام دعائے امام زمانہ سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔